जी नाज़रीन, इस वक्त हम सकारकुई के मुकाम पर मौजूद हैं। ये गिलगित शहर में शामिल है। सकारकुई कोनोदास शहर के गुंजान तरीन इलाकों में से शामिल हैं और यकीनन आबादी बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी के साथ मसाइल में भी इजाफा हो रहा है और सकारकुई में गिलगित बल्तिस्तान के सियासी जो शख्सियात हैं उनमें एक मोतबर नाम मौलाना सुल्तान रईस जो अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह भी रह चुके हैं और इसी हल्का नंबर 1 से वो उम्मीदवार भी थे, इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा है। और गिलगित बल्तिस्तान के यूं तो तमाम हलकों में मसाइल हमेशा से सर उठाते रहे हैं, लेकिन जो गिलगित शहर के अंदर जो हल्का नंबर 1 है, यहाँ हमेशा मसाइल कुछ ज़्यादा ही सर उठाते रहे हैं। क्या वजह है कि माजी में हुकूमतों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी? आज भी अवाम सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त अवाम का एक जम गफ़ीर यहाँ हमारे साथ मौजूद है और ये क्या चाहता है ये जम गफ़ीर, और यहाँ के नोटेबल्स यहाँ के मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं। तो आज इनके मसाइल इन्हीं के ज़बानी हम सुनेंगे। हमारे साथ नमरदार साहब मौजूद हैं। नमरदार साहब, मैं आपको शो में वेलकम कहता हूँ। तो आप बताएं कि आप सरापा एहतजाज क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मसाइलों को उजागर करने के लिए तकलीफ की और हमारे पास आए हैं। इस सकारकुई के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सकारकुई एक पुरानी कदीम आबादी है। एक ऐसा ज़माना था यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 घर हुआ करते थे। उसके बाद इस वक्त आबादी बढ़ते 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 तकरीबन 1500 को क्रॉस कर गई। 1986-87 में यहाँ पर एक वाटर टैंकी बनी जो आपके सामने है, जो चंद घरानों के लिए मुख्तस थी। इस टैंकी से आज तक दूसरी कोई टैंक पानी के मामलात में हमारे साथ कोई दूसरी कोई टैंकी नहीं बनी, नहीं कोई हमारे साथ इस किस्म के गवर्नमेंट ने कोई मराहत दिए कि हमारी सकारकुई भी शहरी हदूद के अंदर आती है। आप तो जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि सीएम हाउस से 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर फासले पे हमारी सकारकुई है और यहाँ की जो है टाउन के अंदर इसको म्यूनसिपल कमेटी हदूद के अंदर होती है, सिटी में आती है। आज तक यहाँ पर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी इजरा नहीं हुआ है। बहुत सारे 70% बीमारियां पानी से ही होती हैं। वो कोई साफ पानी का बंदोबस्त आज तक हमें नहीं हुआ और एक ही गंदी जो है टैंकी है जिसके पानी से हमारे अवाम जो है रोज़ बरोज़ बीमारियों में मुब्तला ही होते जाते हैं। तो इसके अलावा आप रोड की हालत को देख रहे हैं, जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है रोड की होती है। हमारा रोड 1987 में ये रोड इजरा हुआ था, बना था। या उस वक्त के जो है कौंसलर साहब होते थे जनाब लतीफ़ हसन साहब, उसने इसको बनाया था। वही रोड आज तक चल रहा है। उस पर कोई किसी दूसरी पार्टी ने या किसी और शख्स नए ने सिरे से तामीर और मरम्मत करने की किसी ने ज़रूरत ही महसूस नहीं की और नहीं हमारी तरफ किसी ने तवज्जो दी। मैं तो ये कहूँगा, अगर हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है तो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि या शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक ही कम्युनिटी आबाद है, इस वजह से हमें नज़रअंदाज किया जाता है। हमने आज तक जिस किसी ने भी हमसे मदद मांगी हमने तो की, हमारी मदद किसी ने नहीं की। और इस वक्त हमारे ये हाल है कि हमारी कोई माएँ बहनें या बुजुर्ग बीमार होते हैं, हम उसको अस्पताल पहुंचाना चाहते हैं तो अगर उनकी बीमारी 50% है तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी बीमारी 80% बन जाती है। शहरी हुकूक होते हैं, शहरी हदूद के अंदर जो हुकूक दिए जाते हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनमें से एक भी फैसिलिटी सकारकुई को आज तक नहीं मिली, जिस वजह से हमारे अवाम उन्नास ने फैसला किया कि हम कब तक इस तरह दर बदर होते रहें। तो अपने हुकूक को हासिल करने के लिए हमें इस एहतजाज का वो अपनाना पड़ा। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब हम किसी उस पे आ नहीं सकते। हमने अपने हुकूक को हासिल करने के लिए जिस हद तक जाना होगा हम उस हद तक जाएंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ और भी हमायदीन मौजूद हैं जो यकीनन इन बढ़ते हुए मसाइल को वो भी फेस कर रहे हैं और इस हवाले से उनका क्या कहना है। तो अरसलान हमीद साहब, आप ज़रा इधर तशरीफ लाएं। तो आप भी ज़रा, आप इसी हल्के से आपने इलेक्शन लड़ा, माजी में भी आपने धरने दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, एहतजाज किए, तो वो उसका कोई फ़ायदा मिला या वो सदा जो है वो किसी ने सुनी ही नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल K2 TV का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सकारकुई में तशरीफ़ लाई और हमारी आवाज़ हुकाम वाला तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा किया।
آپ کو علم میں ہے کہ گلگت سکارکی جو گلگت سٹی کا حصہ ہے، اور سکارکی کے بارے میں نمبر صاحب نے تفصیلی آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ اس کی قدیم آبادی کتنی پرانی ہے اور اس کے آبادی میں کس طرح اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کی ضروریات کیا ہے۔ ضروریات بھی جائے تو ہمارے بہت سارے ضروریات ہیں، اس پر ہمارے علماء کرام، ہمارے سیاسی مولانا سلطان رئیس صاحب اور ہمائدین نے مل کر پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس بھی کی، اس پہ تھوڑے ہمارے ایشوز ہائی لائٹ ہوئے اور تھوڑی پروگریس بھی ہوئی۔ اس کے بعد ہمارا ایک چھوٹا سا احتجاج بھی ہوا، احتجاج پہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے ایشوز کون تھا سکارکی کے مشترکہ کچھ ایشوز تھے، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے اور روس انفراسٹرکچر کے، اور دیگر 5-6 ایشوز ہمارے تھے۔ اس پر تمام ڈپارٹمنٹس نے اور خصوصاً ڈی سی گلگت نے تھوڑا سا کردار ادا کیا، اور کردار ادا کرنے کے بعد تھوڑے سے ڈپارٹمنٹ پراسس ہو گئے، لیکن پروگریس بالکل کچھ بھی نہیں رہی۔ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ تو ہمارا فوکس تھا سب سے پہلے مین روڈ سکارکی کا، تو روڈ کے حوالے سے میں تھوڑی تفصیل بتاؤں گا۔ مولانا صاحب تھے، اس میں پریس کانفرنس بھی ہوئی، ادھر بھی ایشوز ڈسکس ہوئی۔ اس کے بعد ہمارا اسٹرائک ہوا، ہمارا روڈ کا مطالبہ تھا سب سے پہلے، تو اس میں الحمدللہ وہ جو ڈپارٹمنٹل وہ پراسس ہو گئے، لیکن پلاننگ تک پہنچا 14 کروڑ ہو کر، جس میں مولانا صاحب نے بھی اپنا کردار کیا، سب نے ادھر تک پہنچ کر پھر ہماری اے ڈی پی میں اپروڈ کاسٹ ٹوٹل 6 کروڑ تھی۔ ہمارا احتجاج کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسی کاسٹ کو بھی بڑھائے، جس سے ٹوٹل ہمارا 2.5 کلومیٹر روڈ میٹل ہو رہا تھا، تو ہمارا ٹوٹل روڈ ہے 5 کلومیٹر۔ تو اس 5 کلومیٹر کے لیے جو پی سی 1 بنا تھا، جو اس ٹائم پلاننگ آفس میں سیکٹری پلاننگ کے ٹیبل پر موجود ہے، ڈیفر کر کے رکھا ہے، تو ہمارا بنیادی مسئلہ اور اکٹھے ہونے کا، اور اسی دن سے سوشل میڈیا ٹرینڈ اور یہاں اکٹھے ہونے اور آگے کا عمل کا بھی یہی ہمارا سوچ ہے کہ حکومت جب تک وہ پلاننگ میں ہمارا پی سی 1 14 کروڑ کا موجود ہے، جب تک اس کو اسی طرح ایز اٹ از پاس نہیں کر دی، اس وقت تک ہمارا احتجاج اور سوشل میڈیا میں بھی اور آئندہ کا لائے عمل جو ہمارے بڑے معتبرین علماء کرام جو بھی ہمیں لائے عمل دیں گے، اس پر بھی ہمارا وہ آگے چلے گا۔ اور دوسرا ہمارا ایک اہم ایشو ہے جو کہ سکارکی گلگت سٹی کو لنک کرنے کے لیے ایک سابقہ حکومت نے ایک RCC پوچھ رکھا تھا، جو کہ اپروڈ ہے اس ٹائم۔ اپروڈ پل مطلب اس کو ٹینڈر کرا کر کام کرنا ہے اس پر، تو حکومت سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس کو فوری طور پر ٹینڈر کرا کر اس پر کام کرے، تاکہ سکارکی کو بھی دیگر شہروں سے لنک کیا جائے۔ اور اس حوالے سے میں ایک تھوڑا اور ایشو مینشن کروں گا کہ ادارے جیسا کہ ڈی سی آفس ہے، ڈی سی آفس اس ٹائم مکمل طور پر یرغمال ہے، وہاں پر عوامی ایشوز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور چند نچلی سٹاف ہے۔ اور ڈی سی صاحب کو میں نے اس بارے میں انوائٹ بھی کی کہ وہ اپنا وہ قبیلہ درست کرے اور اپنے سٹاف کو بھی سمجھائے کہ عوام کی جو مطالبات ہے ان پہ جو ڈائریکٹیوز ہوتا ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ ڈیل کرتی ہے، تو وہ بر وقت نہ ڈائریکٹیوز دیتے ہیں اور دیگر ادارے BNR کا، ایجوکیشن کا، اور یہ سارے تقریباً یرغمال ہے، اور اپنی پسند کی جو چیزیں ہیں ان کو آگے کرتے ہیں، جو ناپسند ان کو پیچھے کرتے ہیں۔ مطلب ایک راجگی کا نظام ہے، راجگی کا نظام ہے، اور خصوصاً ہمارا امجد ایڈوکیٹ صاحب مکمل طور پر ایک فریق کے انڈر میں یرغمال ہے، اور وہ خصوصاً سکارکی ایریا کو وہ لفٹ ہی نہیں کرتا ہے، اور وہ ملنے کی کوشش کرے تو ان سے ملتا بھی نہیں، اور ملنے کی کوشش بھی کرے تو نہیں ملتا ہے، اور بلکہ ہم ڈپارٹمنٹل طور پر ہمارے پاس تو اختیار نہیں، ڈپارٹمنٹل طور پر ہم کوشش کر کے کوئی ایشوز مولانا صاحب ہم دیگر جو سیاسی امیدواران ہیں وہ کوشش کر کے کسی ایشو کو سیکٹری یا کسی فورم پر پہنچ جائے تو وہ ادھر پاس کرانے کے بجائے بلکہ رکاوٹ بنتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر صاحب ایک پیپل پارٹی کا ایک سربراہ ہو، اپنا قبلہ درست کرو، اور آپ سیاسی ہو تو سیاسی بنو، یہ سیاسی چہرہ عوام کو دکھا کر اپنے پچھلے حرکات جو ہے ان کو بھی سیدھا کرو، اور عوام کی صحیح طرح ترجمانی کرو اور ان کے مسائل حل کرو، سکارکی کی طرف بھی توجہ دو، اور ورنہ یہ نوجوان جن کو ہم نے بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے رکھا ہے ادھر، جب یہ مشتعل ہو جائیں گے تو پچھلے دنوں آپ نے خود کوریج جن کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بیچ میں آئے، لیکن ان کا کردار بہت صفر رہا، اس وجہ سے ہم سے بھی یہ نوجوان مایوس ہے، اور نہ ہمیں یہ مینڈیٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ ابھی یہ جو فیصلہ کریں گے ان کے فیصلے کو لے کر ہم نے مولانا صاحب نے اور ہمائدین نے آگے لے کے چلنا ہے، تو حکومت سے گزارش ہے کہ فی الفور ہمارے ایشوز بہت سارے ہیں جن کو ادھر بیان کرنا ممکن نہیں۔
ایسی شخصیت سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. یقیناً سیاسی افق میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور اتنی بڑی شخصیت اس حلقے میں اور اس گاؤں میں ہونے کے باوجود اس گاؤں کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں. تو ان کی موجودگی سے تو پورا حلقے کو فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ان کا اپنا جو آبائی گاؤں ہے وہ مسائل سے دوچار ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے. جی مولانا صاحب، آپ جیسی قداور شخصیت یہاں موجود ہونے کے باوجود بھی یہ مسائل ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ بہت شکریہ اس عالم صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے پوری ٹیم کا. یہ صرف سکار کو نہیں بلکہ ہم نے گلگت بلتستان کے حوالے سے جب بھی جدوجہد کا آغاز کیا ہے، جب بھی کہیں کوئی آواز اٹھائی ہے حقوق کے حوالے سے، آپ ہمارے لیے دست و بازو بنے ہیں، بیساکھی بنے ہیں. K2 ٹی وی نے ہمیشہ طور پہ سپورٹ کیا ہے، ہماری آواز کو ایوان بالا تک پہنچانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پسماندہ اور دور افتادہ علاقے میں، جو جب سے گلگت بلتستان معرض وجود میں آیا، جب سے یہاں پہ حکومتوں کا ایک تسلسل بنا، اسمبلی بنی، یہاں پہ کونسلز بنے، اس وقت سے گلگت بلتستان کے اندر اس لیول کا جہاں ڈیولپمنٹ ہوئی، جہاں پہ جو ہے نا بڑے بڑے پروجیکٹس آئے، محلوں کو جو ہے نا محلوں کے اندر یونیورسٹیاں قائم ہوئی، کالجز قائم ہوئے، اور ہاسپٹلس کے جال بچھائے گئے، اور جو ہے نا پلے گراؤنڈ جو ہے نا ایک محلے کے اندر تین تقریباً گلگت بلتستان میں بن چکے ہیں. لیکن سکارکوئی بدقسمت وہ علاقہ ہے جو روز اول سے نہ صرف پسماندہ رہا بلکہ یہاں کے لوگوں کو ایک نچلے طبقے کے سطح پہ ان کو چلانے کی ایک کوشش کی گئی. مثال آپ کے سامنے ہے، جب سے یہ آرڈر 2009 کے بعد جب حکومت بنی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس وقت بھی یہاں کے لوگوں نے کھل کے یہاں جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا ان کو سپورٹ کیا. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 1 روپے کا کام، ایک آنے کا کام، ایک سنگل پروجیکٹ اس علاقے کے لیے نہیں رکھا گیا. اس کے بعد مسلم لیگ نون کا دور حکومت آپ لے لیں، اس کے اندر بھی اس علاقے کے لیے، جبکہ جو متعلقہ اس وقت کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ اس نعرے پہ جیتے، اس وعدے پہ جیتے کہ یہاں اس حلقے کے اوپر، دار و مدار کے اوپر وزیر اعلیٰ شپ کی سیٹ قائم ہے، یہاں کا امیدوار جیتے گا تو وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا. اور الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب یہاں کے لوگوں کی وجہ سے ہے، اس وقت جو ان کے دور میں جو تھا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جیتنے کے دن تک یہاں لوگوں کے ساتھ جو جتنے بار اس علاقے میں آئے، اس کے بعد 5 سال گزرنے کے بعد انہوں نے بھی کوئی لفٹ یہاں اس علاقے کے لوگوں کو نہیں کرا ہے. اب آپ کے سامنے دوبارہ ایک بار پھر سے جو ہے نا اس علاقے کے ہمارے پیپلز پارٹی کے GB کے صدر ہیں، وہ اس حلقے کے منتخب ممبر ہیں. ان کے طرف سے بھی جو گزشتہ 1-2 سال ان کے گزرے ہیں، کہیں کسی ان کے ADP کے کتابچے کے کسی کونے میں گوشے میں سکارکوئی کا کوئی ذکر نہیں ہے. کہیں سنگل پروجیکٹ ہو، کہیں کسی روڈ کا ہو، کہیں کوئی جو ہے نا واٹر سکیم کا ہو، کہیں ڈسپنسری کا، ایون کہ چھوٹا سا بھی کوئی پروجیکٹ اس علاقے کے لیے نہیں رکھا گیا. جبکہ میں نے ان کی پوری ADP پڑھی ہے، پوری ان کے بک میں نے کھنگالی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے پروجیکٹس یقینی طور پہ ابھی ہمارے دوستوں نے بتایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح گلگت بلتستان کا ہمارا جو حلقہ، ہمارا جو خطہ مسائل میں نمبر 1 پہ ہے، اور پھر اس حلقے کے اندر بھی نمبر 1 کے اوپر ہماری یہ بیلٹ، ہمارا یہ بیلٹ اور ہماری یہ پٹی سکارکوئی سے لے کے نگر کالونی کے درمیان، یہ جو حدود، یہ جو حلقہ آتا ہے، اس کے اندر شروع دن سے کوئی بھی امیدوار آیا ہے انہوں نے اس پٹی کو نظر انداز کیا ہے. میرے نزدیک اس کو نظر انداز کرنے کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہاں پر یہ ہے کہ اس پٹی کے اندر زیادہ تر لوگوں کی جو آبادی ہے وہ نان لوکل سے مراد یہ کہ وہاں سے کوئی پختون برادری کا ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پھر گلگت کے اندر ہی دیگر اضلاع سے لوگ یہاں آ کے آباد ہوئے ہیں. لیکن جب کہ دیکھا جائے تو ریاستوں کے اندر، معاشروں کے اندر، حکومتوں کے اندر جو اقلیتوں میں ہوتے ہیں یا پھر نان لوکل ہوتے ہیں، ان کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں. بندہ لوکل ہوتا ہے، ان کے پاس گزر بسر کے لیے اپنے ذاتی مواقع، اسباب بھی میسر ہوتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا اپنا زندگی وہ بسر کر لیتا ہے. لیکن جب ایک بندہ مائگریٹ ہو کے کسی خطے میں چلا جاتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس کی فلاح بہبود کے حوالے سے حکومتوں کی ذمہ داریاں زیادہ بنتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس علاقے میں تعصب اتنا بھرا ہوا ہے، بدنیتی اس قدر بھری ہوئی ہے، اس ایک وجہ سے جو جس طرح ابھی یہاں کہا گیا کہ اس علاقے کے اندر
یا تو ایک مکتب کے لوگ ہیں یا پھر ایک جو ہے نا یہاں نان لوکل آبادی زیادہ ہے، جس وجہ سے اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ قانونی طور پہ اگر آپ دیکھا جائے، کسی حلقے کے ممبر کے پاس اگر 100 روپیہ ہے تو اس 100 روپے کے اندر اس بندے کا بھی حق ہے جس نے اس کو ووٹ دیا ہے، اس کا بھی حق ہے جس نے ووٹ نہیں دیا ہے، وہ سب کا نمائندہ اور ریاست کا وہ اسٹیٹ کا پیسہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ پہلے نمبر پہ تو وہاں پہ اس پیسے کو لگاتے ہیں جہاں جن کے ذریعے، اگر کسی عالم کے ذریعے آیا تو اس کو نوازیں گے، کسی ٹھیکیدار کے ذریعے آیا ہے تو اس کو نوازا جائے گا، کسی ممبر کے ذریعے آتا ہے تو اس کو نوازا، یا کسی علاقے نے اس کے اوپر جو ہے نا اجتماعی اتفاق کیا ہے تو اس کو نوازنے کی ایک کوشش کی جاتی رہی ہے۔ لیکن چونکہ ہماری یہی اسی محرومیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، ہمارے اس پورے بیلٹ نے اس دفعہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بجائے، آپ جب سے یہ گلگت بلتستان آباد ہے، جب سے حکومتوں کا تسلسل ایک ڈھانچہ یہاں پر آیا ہوا ہے، اس علاقے کے لوگوں نے ہر ایک کے اوپر اعتماد کیا، اندھا اعتماد کیا، ووٹ جو بنتا تھا دے کے جو ہے نا ان کو جتوایا۔ لیکن جب تنگ آنے کے بعد انہوں نے اس گزشتہ الیکشن 2020 میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم خود سے میدان میں آ جائیں، ہم خود سے آ جائیں اور ہاریں یا جیتیں، اپنے مسائل کے حصول کے لیے اپنی ایک جدوجہد کو قائم رکھیں۔ بدقسمتی سے اس جدوجہد کو بھی اسی ایک نظریے کے تحت، اسی ایک پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر اس دفعہ اقتدار اس پٹی میں چلا جاتا ہے جہاں نان لوکل لوگ ہیں، یا اس پٹی میں چلا جاتا ہے جہاں ایک سیکٹ کے لوگ ہیں، یا اس پٹی میں چلا جاتا ہے جہاں کمزور ترین طبقہ آباد ہے، تو یقیناً دوبارہ سے یہ اقتدار ان کے جو ہے نا مخالفین تو ان کو میسر نہ ہوگا۔ اس بنیاد پہ ایک پروپیگنڈا، ایک کمپین چلائی گئی اور اس دفعہ بھی اس سیٹ کو جو ہے نا ہتھیانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن موجودہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر گزشتہ 2-3 مہینوں سے ایک ٹرینڈ چلا، ایک رواج قائم ہوا کہ آپ نے اگر اپنے مسائل کو منوانا ہے تو روڈ پہ نکلنا ہے، دھرنے پہ بیٹھنا ہے، احتجاج پہ بیٹھنا ہے، خود کے لیے بھی روڈ تنگ کرنا ہے، مریضوں کے لیے بھی تنگ کرنا ہے، ہاسپٹل کے لیے بھی، اور ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے ان عیاش پرستوں کے لیے بھی، تب آپ کی بات حکام بالا کے کانوں تک رینگے گی، پہنچے گی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہم ان اقدار کو بھی سمجھتے ہیں، ان قوانین کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہماری کوشش آج تک یہی تھی، چیف سیکرٹری سے لے کے وزیر اعلیٰ سے لے کے پلاننگ سیکرٹری سے لے کے ورک سیکرٹری سے لے کے کمشنر گلگت سے لے کے جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پر ڈپارٹمنٹ اتھارٹیز موجود تھی، میں نے ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ایک کی دہلیز پہ میں گیا ہوں اس علاقے کو لے کے۔ الحمدللہ ہم نے بڑی مشکل، بڑی تگ و دو، ایک جدوجہد کے ذریعے ہم نے اس روڈ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس کی توسیع کے حوالے سے اور میٹلنگ کے حوالے سے ہم نے کچھ بجٹ رکھوا دیا۔ لیکن بدقسمتی، ستم بالا ستم، کہ ہمارے ممبر کو بجائے اس کے کہ اس کو اپروول دیتا، اپنی تختی لگاتا اور یہاں آ کے اہلیان سکارکو کے سامنے اعلان کرتا کہ بھائی آپ کے بجٹ میں سابقہ دور کا اتنا بجٹ تھا، اتنا میں نے دے دیا، اگرچہ وہ بجٹ اس کا نہیں جاتا تھا، وہ سی ایم ثوابدید سے تھا یا لوکل بجٹ سے اس میں آنا تھا، لیکن انہوں نے جا کے پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے اس کو بھی کٹوا دیا۔ اس وقت ہمارا وہ بجٹ 6 کروڑ کے اوپر کھڑا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس پورے، اگر ہم روڈ کو صرف میٹل بھی کرتے ہیں، میٹلنگ کے لیے بھی اگر ہم وہ پیسہ لگاتے ہیں تو جو ہمارے لیے ناکافی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ہماری گزارش ہوئی موجودہ سی ایم خالد خورشید صاحب سے، انہوں نے بھی، وہ بھی خدا جانے کس کے ہاتھوں یرغمال ہیں، وہ بھی اس ایک حلقے کے اندر، یا بلکہ گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھیں، جب وہ ان کی بات آتی ہے کوآرڈینیٹرز لینے کی، ایڈوائزر لینے کی، وہ بھی ایک مخصوص طور طریقے سے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور جب ان کو لگانے کی بات آتی ہے تو ان کا اپنا ایک چینل ہے، ان کی اپنی ایک ترتیب ہے، وہ نوازنے کے لیے اپنے معاملات کو، اور حلقوں کے حوالے سے بھی، اور ان کا اپنا ثوابدیدی جو بجٹ ہے۔ ہم نے کہا بھائی آپ اگر حلقے میں ایک ممبر، اگر کوئی ممبر اس بنیاد پہ نہیں دیتا ہے کہ سلطان رئیس اس کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے، تو کم سے کم خالد خورشید کا یہ فرض بنتا ہے، وہ صرف استور کے سی ایم نہیں ہے، وہ ایک جو ہے نا ریجن کے سی نہیں ہے، وہ گلگت بلتستان کے سی ایم ہے، اس کو اس اے ڈی پی پہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی اے ڈی پی ہو، کسی بھی حلقے کی ہو، وہ سی ایم کے ٹیبل سے ہو کے گزرتی ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے، انہوں نے بھی اس پسماندہ حلقے کو نظر انداز کیا، یہاں سے کوآرڈینیٹر لیے بھی تو مطلبی لوگوں کو لیے، اور یہاں جو ہے نا انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس دیے وہ بھی منظور نظر افراد کو، یا پھر اپوزیشن کو کہ وہ ان کے خلاف تقریریں کم کر سکے، ان کے خلاف 2-4 گالیاں کم دے سکے، اس بنیاد پہ انہوں نے اپنے ڈیولپمنٹ اسکیموں کا انتخاب کیا۔ لیکن اب چونکہ آپ کو پتہ ہے
ہماری ایک تاریخ رہی ہے، ہم جمہوری لوگ ہونے کی وجہ سے اپنی ذاتیات کے اوپر اتنا فوکس نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ اگر بات آتی ہے کہ جی بی کو جام کرنے کی، میرے لیے جو ہمارے پاس نوجوان موجود ہیں کوئی بعید نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے، ہم نے جی بی سطح کے دھرنے دیے ہیں، گلگت بلتستان سطح کے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرائے ہیں، نہ صرف ریکارڈ کرائے ہیں، الحمدللہ پی ایم لیول کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہم نے جی بی کے مسائل حل کرائے ہیں۔ تو یہ سکارکو کا روڈ ہمارے لیے ایشو نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سکارکو کے یہاں پشتنی باشندے، سکارکو کے یہاں مقامی لوگ اپنا ایک وقار رکھتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں پوری گلگت میں، اور یہاں ایک عزت و احترام کا درجہ رکھتے ہیں۔ ابھی جو مجھے لگتا ہے وہ درجہ پامال ہو چکا ہے، وہ رشتے ختم ہو چکے ہیں، وہ تعلقات، وہ امیدیں، ان پہ پردے آ چکے ہیں، کیونکہ اب اس وقت سلطان رئیس روڈ پہ نہیں نکلا۔ میرا جو کام تھا دفاتر میں جا کے ڈپارٹمنٹل سطح پہ جو میں نے کوشش کرنی تھی، ہمارے دوستوں نے کرنی تھی، وہ کر چکے ہیں۔ اب اس وقت نا امیدی کی صورت میں ہمارے نوجوان نکلے ہیں، ہمارے علماء نکلے ہیں، ایون کہ ہمارے خواتین تیار ہیں، خواتین تیار ہیں، اور کل پرسوں میں انشاءاللہ ہمارا دھرنا ہوگا۔ اور گلگت بلتستان یاد رکھے گی کہ دھرنا کس کو کہتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ دھرنوں کا ہمارے پاس جو ہے نا پی ایچ ڈی ہے، ہمیں جو ہے نا ہم اچھی طرح یہ گر جانتے ہیں دھرنوں کو کس طرح کامیاب کرنا ہے، کس طرح مینیج کرنا ہے۔ لیکن یہ جو دھرنا میں سمجھتا ہوں یہ گلگت بلتستان کا تاریخی دھرنا ہوگا، اور اس کے اندر صرف بات روڈ کے حد تک نہیں رہے گی، روڈ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اس پوری پٹی کے اندر یہ ہمارے ساتھ تو وہی بلوچستان والا مسئلہ ہے، سوئی گیس نکلتا بلوچستان سے، استفادہ کرتے ہیں پنجاب والے، استفادہ کرتے ہیں سندھ کے بکے والے، لیکن پنجاب کو جو ہے نا ان کے حقوق سے رائلٹی سے بھی محروم رکھا جاتا ہے، ایون کہ ان کو خود وہاں گیس میسر نہیں ہے جو ان کی زمین سے نکلتا ہے۔ آپ کے سامنے گیس جو ہے نا پلانٹ لگا ہے کونوداس میں، کونوداس کے اس جو ہے نا پکی سڑک کو چیر کے لے کے جایا جاتا ہے دیگر علاقوں میں، اور سکارکو اور کونوداس کو یکساں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ واٹر سپلائی کی سکیم دیکھیں، اب مین پروجیکٹ لگتا ہے یہاں کونوداس سکارکو کے اوپر، اور جو ہے نا پانی آگے پیچھے اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سیوریج دیکھیں جہاں ضرورت جن علاقوں میں ہے وہ یہی پٹی ہے، کونوداس کی پٹی ہے، سکارکو کی پٹی ہے، یہاں فرسٹ پریورٹی پہ اس کو جو ہے نا رکھنا چاہیے تھا، لیکن بس اسی جیسے وہی آپ کے سامنے ہے وہ سمارٹ میٹر تجربے کی بات آئی، جی یہاں پہ جو ہے نا نان لوکل لوگ ہیں تو ان پہ لگا دو، ٹیسٹ کرو، چیک کرو، اس کے بعد کامیاب ہو جائے ٹھیک، نہیں تو نقصان ہوا تو ان لوگوں کا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک یک طرفہ اس پورے بیلٹ کے ساتھ ایک یک طرفہ نظام چلایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اس وقت سکارکو کے عمائدین، سکارکو کے علماء، سکارکو کے یوتھ ایک فیصلہ کن مارکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کل پرسوں انشاءاللہ ہمارا دھرنا ہوگا، اور وہ دھرنا ان تمام مسائل کے حصول کے آخری نقطے تک، جب تک ہم اس کا جو ہے نا حل نہیں نکالتے ہم وہاں سے گھر کے لیے واپس نہیں نکلیں گے۔ یقیناً ناظرین، گلگت بلتستان بالعموم اور گلگت بلتستان کا جو صوبائی ہیڈ کوارٹر ہے گلگت شہر، اور گلگت شہر کے اندر جو گنجان ترین جو آبادیاں ہیں جن میں سکارکو کونوداس نگر کالونی شامل ہیں، یہاں مسائل ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس پر توجہ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دی جا رہی ہے، اور تمام تر عوامی حلقوں کی طرف سے، سیاسی حلقوں کی طرف سے کاوشوں کے باوجود بھی ادارے خاموش ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ لک بزی ڈو نتھنگ۔ اب عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو ہے۔ قبل اس کے کہ یہ عوام سڑکوں پہ آ جائے، چوک چوراہوں پہ آ جائے اور اپنا حق چھین کے لے لے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ حلقے کا عوامی نمائندہ، صوبائی حکومت اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کو ان کا حق دے دیں، بصورت دیگر ان کے ہاتھ اور آپ کا گریباں اور پھر دما دم مست کلندر اور چوک چوراہوں پر دھرنے تو اتنی بدمزگی پیدا کرنے سے بہتر یہ ہے جس کا حق ہے اس کو دیا جانا چاہیے۔ آج کے پروگرام کے توسط سے میں صوبائی حکومت، قائد حزب اختلاف جو اس حلقے کے نمائندے بھی ہیں، اور یقیناً یہ حلقہ بہت زیادہ پسماندہ ہے باقی حلقوں کی نسبت۔ حافظ الرحمان صاحب اپنے حلقہ نمبر 2 کو سجا چکے، بنا چکے، لیکن سابق ڈپٹی اسپیکر جعفر اللہ خان صاحب نے اس حلقے کو ایک عجیب و غریب ایک نقشہ بنا کے چھوڑ دیا ہے، اور تمام سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ عوام کے لیے تعلیم کی سہولت، بجلی کی سہولت، پانی کی سہولت اور باقی ہیلتھ کے حوالے سے سہولیات کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ کہیں پر بھی کوئی ایسا عوامی فلاح بہبود کا منصوبہ کہیں دوربین خوردبین میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام کے مسائل حل کیے جائیں۔ ناظرین،
پروگرام حوالہ گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ اور ملک کو شاد اور آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔